कोई ऊपर में चमकाता है, मुस्तफा वो है जो ज़ेरे जमीन भी चमका रहे हैं। और क़यामत की सुबह तक हम गुलामों की कब्रों को नबी का नूर जगमग जगमग करता रहेगा, चगमगाता रहेगा, चमकाता रहेगा। नूर का जो काम है वो चमकाना है। नूर को रोशनी भी कहते हैं, नूर को आप प्रकाश भी कह लेते हैं, इसी को आप लाइट भी कहते हैं। लाइट का काम होता है रोशनी देना, दूसरे को रोशनो मुनव्वर करना। और लाइट एक हल्का को भी कहते हैं, जो हल्की चीज होती है उसको भी लाइट कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग पढ़े लिखे तो है ही है माशाल्लाह, मैं आपको एग्जामिन नहीं कर रहा हूं, मगर LIGHT उसकी भी स्पेलिंग वही है। लाइट मीन्स हल्का। तो हल्का का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल उसका वेटलेस है, कुछ हल्का, बहुत हल्का वेट है, बहुत हल्का सा वेट है। नबी नूर है, तशरीफ ला रहे हैं। आमदे विलादत तैयबा से पहले बीबी आमना के जिस्म में आपका नूर मुबारक पल रहा है, और इस अंदाज से पल रहा है, इस अंदाज से परवान चढ़ रहा है कि बीबी आमना फरमाती हैं कि 9 महीने गुजर गए, मुझको किसी गिरानी का एहसास नहीं हुआ, मुझको किसी शक्ल का एहसास नहीं हुआ, बोझ का एहसास नहीं हुआ। अरे हमारी तरह बशर पलता तो बीबी आमना को एहसास होता। अरे नूर परवान चढ़ रहा था, नूर हल्का होता है, और हल्की होती है तो बोझ का एहसास कहां से होगा। एक चीज। दूसरी चीज एक और आप लोगों ने सुना है, उलमा से मुख्तदर उलमा यहां बैठ तशरीफ फरमा है, फारूकिया जामिया फारूकिया, जो 1 साल के लिए हमारा भी मादरे इल्मी रहा है। अब उस जमाने के कोई उस्ताद मौजूद नहीं है, वो मुहद्दिस सनाउल्लाह साहब अलैहि रहमा का दौर था, मुफ्ती असलम साहब कादरी किबला का दौर था, अल्लामा बाक़िर अली खां अलैहि रहमा व रिजवान का दौर था। जब 1 साल के लिए मैं यहाँ आया था इसी जामिया फारूकिया में, तो ये मुक़्तदर हजरात फारूकिया और हमीदिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और दीगर उलमाए कराम बनारस के मौजूद हैं, ये सब जानते हैं, ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। जब नबी तशरीफ लाए थे तो एक चीज आपने सुनी होगी रिवायतों में कि नाफ बुरीदा थे, नाफ बुरीदा थे, मतलब नाफ कटी हुई थी, नाफ नहीं थी, ये नहीं, बुरीदा कटी हुई थी। वो एक नलकी जैसी रहती है, जो बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ दिनों तक वो साथ साथ रहती है, फिर खुद ब खुद नेचुरल अंदाज में वो झड़ जाती है। और उस नलकी का काम यह होता है कि जब बच्चा मां के शिकम में रहता है तो उसी नलकी के जरिए वो मां का खून और मां के जिस्म में जो आइटम पैदा होता है, जो खाना खाती है, उससे जो मेडिसिन और उससे जो ताकत की चीजें बनती है, वो ताकत की चीजें वो बच्चा उसी से लेता रहता है, उसी से पीता रहता है, बच्चा परवान चढ़ता रहता है। मेरे नबी के नाक बुरीदा होने में एक मसलहत ये भी थी, दुनिया को ये दिखाना था कि नबी हमारे और तुम्हारे जैसा नहीं है। अरे बशर होता और मुकम्मल बशर होता तो ऐसा होता कि वो दुनिया के और बेटों की तरह नाफ की नलकी के जरिए मां के जिस्म का खुलासा पीता, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को नूर की शक्ल में आमना के शिकम पाक में मरहमत फरमाया था। तो इसका मोहताज नहीं रखा कि आमना खाएंगी तो मुस्तफा बढ़ेंगे, आमना खाएंगी तो मुस्तफा का डेवलपमेंट होगा, आमना खाएंगी तो आमना का लाल चमकेगा। नबी की बेगैर नाफ बुरीदा होने में यही मसलहत है कि नबी ने बीबी आमना से इक्तसाब नहीं किया है, बल्कि बीबी आमना को नवाजा है कि जिस शिकम में मुस्तफा रहे वो शिकम भी चमक गया और बीबी आमना भी चमक गई कि जब नबी पैदा हुए तो बीबी आमना पहले ये नहीं कहती थी कि मैं शाम का महल देख रही हूं, बसरा का बाजार देख रही हूं, ऊंटों की गर्दनें देख रही हूं, लेकिन बीबी आमना ने विलादत के बाद फरमाया कि मेरे साथ मेरे सामने एक ऐसा नूर चमका कि शाम का महल देख लिया, बसरा के बाजारों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें देख ली। ऐ बीबी आमना पहले नहीं देखती थी, हाँ देखती थी तो शाम नजर नहीं आता था, नहीं नजर नहीं आता था, बसरा नजर नहीं आता था, नहीं मक्के में बैठकर बसरा नजर नहीं आता था, ऊंट नजर नहीं आते थे, नहीं ऊंट नजर नहीं आते थे, तो आज कैसे नजर आ गए? कहा ये मेरे बच्चे के मेरे नूर से, मेरे जिस्म से जो नूर पाक जाहिर हुआ, उस नूर का रिफ्लेक्शन हुआ, उस नूर के सदक़े में मेरी आंखों के नूर में इजाफा हुआ और नबी के सदक़े में हमने मुल्क शाम देखा। तो नबी को आमना फायदा नहीं पहुंचा रही थी, बीबी आमना को आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फायदा पहुंचा रहा।
حضور کا یہ کام ہے جو خود چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ماں کا خون پیتا ہے بچہ، کیا پیتا ہے؟ ڈاکٹر لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ سے علماء جو ہیں جو مسائل فقہیہ جانتے ہیں ڈاکٹر سے زیادہ کنہیات جانتے ہیں، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ زیادہ کنہیات جانتے ہیں۔ خون پیتا ہے، اگر آقا بھی اس خون پی کے پرورش پاتا تو دنیا کہہ سکتی تھی اے مسلمانوں تمہارے نبی نے بھی عام بچوں کی طرح اپنی ماں کا خون پیا ہے، جس میں اطہر کے اندر شکم مبارک کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو نابریدہ پیدا فرما کر دنیا کی زبان پہ تالا لگا دیا کہ نبی مائے جاری یا وہ دم جاری کو پی کر یا اس خون کو پی کر جس کو دنیا اپنے طور پر ناپاک کہتی ہے یا شریعت نے ناپاک کہا ہے، اس خون کو پی کر مصطفیٰ نہیں پلے بڑھے۔ ان کے لیے رب کا غیبی انتظام تھا، مریم کے لیے انتظام جب ہو سکتا ہے، بی بی مریم کا انتظام جب ہو سکتا ہے تو آمنہ کے لال کا آمنہ کے شکم میں کیوں نہیں انتظام ہو سکتا؟ نبی کو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ حیثیت، وہ نورانیت عطا فرمائی اور اسی نورانیت کو ایسا پھیلایا۔ تو میں نے کیا کہا؟ لائٹ ہوتا ہے، وزن نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ اس کو کھاڑیے ایک کک کو، یہ جو ویپر لائٹ ہے اس کا وزن ہے، لیکن جو روشنی پھیلی ہوئی اس کا بہت برائے نام وزن ہے نا؟ روشنی کو آپ وزن کریں گے، آپ رکھیں گے کسی چیز پر تب نہ تلے گی وہ۔ آپ ترازو کے پلے پہ روشنی کو رکھ نہیں سکتے، وہ بھاگ کھڑی ہوگی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ترازو کے پلڑے پر نہیں رکھوں گا، میں اپنی مٹھیوں میں بند کروں گا۔ ایک صاحب نے یوں مٹھی چلائی اور بند کیا، ہم نے کہا اب نور کہاں ہے، روشنی کہاں؟ کہا میری مٹھی میں۔ ہم نے کہا مٹھی کے اندر اب نور ہے کہاں؟ اب تو وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس سے ایک بات کا اور پتا چلا کہ دنیا کی کوئی چیز مقید ہو سکتی ہے، ہوا کو آپ گرفت میں نہیں لے سکتے اور روشنی کو آپ گرفت میں نہیں لے سکتے۔ جب دنیا کا یہ مصنوعی اور آرٹیفیشیل پرکاش ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا تو خدا کا نور دنیا کی گرفت میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے تو جب شب ہجرت مصطفیٰ تشریف لے گئے اور مکے والوں نے پوچھا مولا علی سے صبح کے وقت میں، نبی یہاں تھے تمہارے، کہاں گئے؟ کہا وہ چلے گئے۔ کہا کب گئے؟ کہا راتھی میں گئے۔ کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا تمہاری آنکھیں دیکھنے والی ہوتی تو تم پہچان نہیں جاتے، تم تو اب تک دیکھنے والی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا تو عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر دیکھا، خدا کا نور سمجھ کر دیکھتے تو نظر نبی نظر آ جاتے۔ نور وہ ہوتا ہے جو کیچ نہیں ہوتا ہے، نور وہ ہوتا ہے جو گرفت میں نہیں آتا۔ نہ نبی گرفت میں آئے اور نہ نبی کی ذات گرفت میں آئی۔ نبی نور ہے، آپ نور کو کیچ نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کو دنیا کیچ نہیں کر سکتی۔ اچھا اور ایک چیز ہے، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کی عطا سے، آقا کے کرم سے، سرکاروں کا صدقہ ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نورانی نبی کے ماننے والے ہیں۔ اچھا وہ جب پیدا ہوئے تشریف لائے تو بی بی آمنہ نے جو فرمایا آپ نے سن لیا، ملک شام کا محل نظر آیا، بصرہ کے بازار نظر آئے، اونٹ نظر آیا، یہ سب کچھ نظر آیا۔ دائی حلیمہ وہ بھی لے کر چلی تھی تو بہت سارے معجزات کا صدور ہوا تھا، بہت ساری محیر العقول باتیں سامنے آئی تھی۔ ان تمام باتوں کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، نور نور کو پہچانتا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، آواز بھی روشنی میں آواز ہوتی ہے، کبھی سنا ہے؟ ٹیوب لائٹ کی راڈ کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن روشنی کی آواز کو آپ گرفت میں نہیں لا سکتے۔ لیکن روشنی کی مقدار اور آواز کو پہچانتی ہے۔ آپ نے اگر لکڑی کو کسی الیکٹریسٹی کے تار سے لگایا تو چونکہ لکڑی میں کرنٹ نہیں آئے گا،
لیکن جس میں صلاحیت ہے اگر تار کو تار میں لگایا تو اس میں اگر کرنٹ تھا تو اس میں بھی کرنٹ آ جائے گا. ایک نور دوسرے نور کی حیثیت کو پہچان رہا ہے, ایک روشنی دوسرے کی حیثیت کو پہچان رہی ہے. اللہ کے نبی ہیں, دربار سجا ہوا ہے, آقا کے چچا ہیں, حضرت عباس ہیں. آقا کا چہرہ بار بار ملاحظہ فرما رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نبی مجھ کو نہ دیکھے, آقا کی نظر مجھ پر نہ پڑے. جب آقا روئے انور اٹھاتے تھے حضرت عباس چہرہ جھکا لیتے تھے, اور جب نبی کا چہرہ مبارک زمین کی جانب جاتا تھا تو حضرت عباس غور سے چہرہ دیکھنے لگتے تھے. اچانک ایک مرتبہ آقا نے نگاہیں اٹھائیں اور حضرت عباس کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرا گئی. مصطفیٰ مسکرانے لگے, یوں مسکرائے جام سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. آقا نے فرمایا کیا بات ہے عباس, آج بہت غور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ نے تو بہت دیکھا ہے مجھے, بچپن سے دیکھا ہے مجھے, آج آپ بہت غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آج میں آپ کو دوسری حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. آج مجھے آپ کا بچپنا یاد آ رہا ہے, جب آپ بچپن کے عالم میں عہد طفولیت میں تھے, حلیمہ کی گود میں تھے, حلیمہ نے آپ کو اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا تاکہ آپ گرے نہیں. آپ کا ایک ہاتھ بہت سختی سے بندھا ہوا تھا, اور یا رسول اللہ ایک ہاتھ آپ کا فری تھا, ایک ہاتھ جو بندھا ہوا تھا اس میں تکلیف ہو رہی تھی. تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے تیر رہے تھے. اس وقت جب آنکھوں میں آنسو کے قطرے تیر رہے تھے اس وقت میں دیکھ رہا تھا. پھر اچانک ایک آواز آنی شروع ہوئی جو آپ کے سر کے اوپر سے آ رہی تھی, آسمان کی بلندیوں سے آ رہی تھی. میں نے غور کیا, آواز سمجھ میں نہیں آئی, آواز کیا کہہ رہی ہے سمجھ میں بات نہیں آئی, اور کون کہہ رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن آپ نے نگاہیں اٹھائی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں مچلنے والے آنسو کے قطرے جذب ہو گئے تھے, خشک ہو گئے تھے. یا رسول اللہ وہ منظر, وہ سین یاد کر رہا ہوں, وہ معاملہ کیا تھا؟ نبی نے فرمایا اے عباس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, جو آپ نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے, جو ہوا تھا وہ صحیح ہے. یا رسول اللہ واٹ از دا میٹر, میٹر کیا تھا؟ آقا کے نے ارشاد فرمایا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, میں تکلیف سے پریشان تھا, میری آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے, فطری طور پر آنسو آئے تھے, لیکن اسی وقت آسمان کے چاند نے آواز دیا تھا اے نبی یہ رحمت آمنہ کے لال, آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے جھلملا رہے ہیں, اللہ کے واسطے ان آنسوؤں کو زمین پر گرنے نہ دیجیے گا. اگر یہ آنسو زمین پر گر گئے تو زمین پر سبزہ نہیں اگے گا. ہم نے آنے والے زمانے کے لوگوں کا خیال رکھا, آنسوؤں کو ہم نے جذب کر لیا تاکہ زمین میں ہریالی رہے. اس لیے میں کہتا ہوں اے دنیا والوں, اگر تم کھیتی بھی کر رہے ہو تو تم پر بھی احسان ہے محمد رسول اللہ کا, تم کو بھی جشن آمد رسول منانا چاہیے. درود شریف پڑھیے. ایک بات اور عرض کر دوں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. ذرا سی ایک بات, یہ علماء موجود ہیں, ایک شعر میں نے پڑھا تھا, تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو کسی نے کہا اب کہنے والوں کی زبان پہ تالا تو نہیں مار سکتا, جو جی میں آتا لوگ بولتے ہیں زبان فری ہے چمڑے کی ہے, بول دو. بولنے کو تو یہ بھی بولتے ہیں کہ تم لوگ آمد کے جشن مناتے ہو, وفات کا غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ وفات بھی تو ہوئی تھی. تو کہ سب کام ہم ہی لوگ کریں گے, کچھ تو لوگ کر. عجب حال ہے, ہم نعرے تکبیر لگائیں گے, تم ہائے ہائے کرو, تمہاری قسمت میں ہائے ہائے, تم کرو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں نبی کے وفات کا جو کنسپٹ ہے وہ تمہارا نہیں ہے. ہمارے یہاں کنسپٹ یہ ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. نبی ہمارے درمیان جس میں ظاہری کے ساتھ ہے تو وہ بھی خزینہ رحمت ہے, اور درمیان سے گزر گئے زمین کے اندر تشریف فرما ہے تو وہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. ہمارا تو یہ کنسپٹ ہے. تو منہ میں زبان ہے, جو جی میں آتا بول دیتے. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ شعر جو لکھ دیا ہے
کہ تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا. اب تک تو آپ نبی ہی کو نور آپ لوگ ثابت کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے تو نبی کی اولاد کو بھی نور کہہ دیا ہے، فاطمہ کو بھی کہہ دیا ہے، علی کو بھی کہہ دیا ہے، حسنین کو بھی کہہ دیا ہے، نبی کے گھرانے کو بھی نورانی کہہ دیا ہے. تو ایک بات سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو اور ہم سنیوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی بھی خلاف شریعت نہیں اٹھا ہے. کوئی بھی ایک شعر آپ لے آئے پورے دیوان اور پورے نعتیہ شاعری کا، کوئی بھی ایک شعر مجھ جیسا کمیل میں ثابت کر دے گا کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی نہیں فرمائی ہے. شاعر وہ نہیں ہے جو اپنے قلبی واردات کو صرف صفحہ کرتاس پہ منتقل کر دے. شاعر وہ ہے جو ایک ہاتھ میں شریعت کا لحاظ رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سندان عشق بھی رکھتا ہوا نظر آئے، وہ شاعر ہے. وہ اس کا نام ہے احمد رضا خان. تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا نہیں کیا، دلیل دو. ظاہر سی بات ہے بولیں گے ہم تو دلیل آپ دیجیے گا، بولوں گا میں تو دلیل مجھ کو دینی ہوگی. ہم نے کہا دلیل ہے نور نبی، نور کا کام ہے، نور کو ہے آگے بڑھاتا ہے، روشنی آگے بڑھتی ہے. نبی نور ہے، نورانی سلسلہ بڑھا اور قیامت تک یہ نورانی سلسلہ جاری رہے گا. کیسے کہہ دیا کہ نبی کے گھرانے والے نور ہیں؟ ہم نے کہا میں نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. نبی کی حدیث کو اعلیٰ حضرت نے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے تو اس کا کلام بھی ہو گیا ہے، حدیثوں کا ترجمان بھی وہ شعر ہو گیا. تو ہم نے کہا اپنے آقا کیسے دلیل ہو؟ ہم نے آقا نے اپنے بارے میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. ٹھیک ہے، دبن سے آپ لوگ سنتے آئے ہیں، اپنے بارے میں فرمایا ہے میں اللہ کے نور سے ہوں. اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، میرے نور سے کائنات کی تخلیق فرمائی، میں اللہ کے نور سے ہوں. چلیے ہو گیا. مگر علی، تو میں نے کہا یار پڑھا کرو تب بولا رو. کہا کیا مطلب؟ کہا نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے اب علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں. تو آقا تو نور آئی ہے نبی کے فرمان کے مطابق. جب آپ نے فرما دیا کہ ہم علی ایک نور سے ہیں تو آقا بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. اچھا صاحب یہ ہے راڈ کو ہم نے ہاتھ میں لیا. ہم نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دو. مائک والے نے کہا پیسہ آپ سے لوں گا. ہم نے کہا کہ میں دے دوں گا، باؤ بھائی کو نہیں دینے دوں گا. کہا ٹکڑے کرا رہے ہو؟ کہا اس کو چیک کرنا ہے. کہا کیا چیک کرنا ہے یار؟ دوسرا راڈ لے لو. مائک والے نے کہا، ہم نے کہا چلا آپ دوسرا راڈ لاؤ. راڈ لیا، اس کو ایک بار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 10 ٹکڑے ہو گئے. ہم نے کہا یہ ٹکڑا اب راڈ کا جو ٹکڑا ہے ٹکڑوں کو کیا جائے گا؟ لوہے کا ٹکڑا لوہا، لکڑی کا ٹکڑا لکڑی، سونے کا ٹکڑا سونا، کاغذ کا ٹکڑا کاغذ، کپڑے کا ٹکڑا کپڑا، ریشم کا ٹکڑا ریشم. یہ تو اتنا ثابت ہے نا، پروف ہے نا. اب کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. لوہے کا ٹکڑا لوہا تو نور کا ٹکڑا نور ہے نا، تو نبی بھی نور ہے، فاطمہ بھی نور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی یابت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو ڈھو کر کے جیب نہیں گرم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو پروف کرتا ہوں. اور اپنے ہم عمر اور جونیئر علماء سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نعرہ بعد میں لگاؤ، اعلیٰ حضرت کا علم پہلے پڑھو، اعلیٰ حضرت کا مطالعہ پہلے کرو، اور اعلیٰ حضرت پہ آنے والے اعتراضات کا دفاع کرنے کی صلاحیت پہلے ہم لوگوں کو پیدا کرنی چاہیے. کیا فرمایا؟ انا وعلی من نور واحد فتبدۃ منی. اب آئیے، اب تو یہ تو علی بھی ہو گئے، فاطمہ بھی ہو گئی، اب بچ گئے کون؟ حسنین کریمین. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے معاملہ. بیٹا تو ماں کا جز ہوتا ہی ہے، بیٹے تو ماں کے جز ہوتے ہی ہیں. اور پھر آقا بھی فرما چکے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. اب ثابت ہو گیا نبی بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، فاطمہ بھی نور ہے، حسنین بھی نور ہے. اب پپاریڈی کا قلم چلتا ہے، تیری نسل پاک سے ہے، بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی نور ہے، اس کا کام ہے سرکولیٹ کرتے رہنا، آگے بڑھاتے رہنا. اچھا تو یہی تک سلسلہ رہ گیا. ہم نے کہا کائے کو سلسلہ رہے گا؟
आका ने फरमाया तार इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ, अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूँ। फातिमा नहीं रहेंगी तो हसन रहेंगे, हसन नहीं रहेंगे तो हुसैन रहेंगे, हुसैन नहीं रहेंगे ज़ैनुल आबिदीन रहेंगे, वो नहीं रहेंगे बाकिर रहेंगे, वो नहीं रहेंगे हजरत जाफर रहेंगे, वो नहीं रहेंगे काजिम रजा रहेंगे, वो नहीं रहेंगे मूसा रजा रहेंगे, वो नहीं रहेंगे हसन अस्करी रहेंगे, वो नहीं रहेंगे गौसे आजम रहेंगे, वो नहीं रहेंगे गौसे आजम के पोते सैयदना अमीर मोहम्मद अमजरी रहेंगे, बामीर बगदादी रहेंगे, वो नहीं रहेंगे मखदूम की चौचा रहेंगे, वो नहीं रहेंगे साबिर पाक रहेंगे, वो नहीं रहेंगे नबी के खानदान के अफराद रहेंगे। नूर का काम है अपने को आगे बढ़ाते रहना। नबी ने ये सिलसिला कायम कर दिया है। दुनिया की किसी भी खानदान की नस्ल इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती है और उसका वजूद कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन जिसको नबी ने दवाम दे दिया और जावेदानी जिंदगी अपनी जुबान के जरिए दे दी, तो दुनिया का हर खानदान खत्म हो जाएगा। नबी का खानदान न कल खत्म हुआ था, न आज हो रहा है, न क़यामत के सुबह तक खत्म होगा। इसीलिए तो हमारे क्या इलियास फैजी साहब तो अशार के खजाना हैं, इनके सामने मैं अशार क्या पढ़ूं। लेकिन यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन आज भी फैले हैं रोशनी की तरह, हुसैन आज भी फैले हैं रोशनी की तरह। नबी फैले तो नूर का एक काम यह भी है कि वो रिफ्लेक्शन जिस पे डालता है उसको रोशन कर देता है, और नूर का काम यह है कि वो सप्लाई करता है। नूर की एक खासियत और सुनिए, नबी नूर है। इससे ही एक देखिए, एक मौलवी टाइप का आदमी को, नमाज रोजा वाले आदमी को, दीनदार सच्चे सीधे मुसलमान को कुरान सुनाएंगे मान जाएगा, हदीस पाक सुनाएंगे मान जाएगा, नबी का फरमान है, कुरान का इरशाद है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो कुरान से नाबलद है, हदीस रसूल को नहीं जानता, उसको आप कैसे प्रूफ करेंगे अपने नबी के बारे में। मुझको एक इंजीनियर लड़का मिला, बात अच्छी याद आ गई, अभी इत्तेफाक की बात है, अच्छी बात याद आ गई। और मैं गया से शेर घाटी जा रहा था, आज से 25-30 साल पहले की बात, किसी प्रोग्राम ही में जा रहा था, तो एक नौजवान मेरे बगल में बैठा था, हमारी सीट के बगल में, बस में 30-35-40 मिनट का सफर है गया से शेर घाटी, मशहूर जगह जीटी रोड पे। तो वो नौजवान पढ़ा लिखा था, ये तो उसकी एक्टिविटी से समझ में आ रहा था कि पढ़ा लिखा है। तो उसने पूछा आप मौलाना है? हमने कहा हाँ हूं। तो एक बात बताइए, नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने कहा ख्याल से मुराद क्या, ये बताइए कि नबी के बारे में आप लोगों का क्या तस्वुर है, वो हम लोगों की तरह थे या नूर थे? हमने कहा चेहरे से नहीं समझ में आता है मेरे, अरे हम लोग का तो हुलिया ही बताता है कि हम लोग का डिपार्टमेंट कौन सा है, टोपियां बता देती है कि डिपार्टमेंट कौन सा है। जिसका डिपार्टमेंट अलग होता है उसका लोगो भी अलग होता है, मार्का अलग होता है, हम लोग का मार्का ही अलग है। चेहरा बोलता है कि नबी का गुलाम जा रहा है। सूरह अलम नशरा की तशरीह और तफसीर में अल कलामुल औज़ा में हजरत बहुत पहले हमने पढ़ा था, अल्लामा नकी अली खान ने लिखा है कि उन लोगों की पहचान के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है नबी की खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, और मजमे में लोगों का चेहरा पढ़ते जाओ। अगर चेहरा खिलता जाए तो समझ लो वफादार मुस्तफा है, चेहरा उतर जाता है तो समझ लो कि गद्दार मुस्तफा बैठा हुआ है। तो हमने कहा कि साहब चेहरे से नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में तो आ रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि ये सवाल आपने किया क्यों? कहा हमने अपनी रिसर्च की बुनियाद पर ये सवाल किया। अब वो खुला, हमने कहा आप हैं क्या? उसने कहा मैं इंजीनियर हूं और मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है और मैं आप ही के जिला का शेर घाटी का रहने वाला हूं। मैंने इस बात को आज छेड़ा है इसीलिए ताकि मैं आपसे कुछ इस्तिस्वाब राय कर लूं, आपकी आरा से हमारी राय से आप मुत्तफिक होते या नहीं। कहा हम लोगों ने, तो मैंने कहा कि हम लोग तो बगैर दलील के नबी को नूर मानते हैं, कुरानी दलील तो है ही है, हदीस का फरमान तो ही है। नबी ने अगर कह दिया कि मैं नूर हूं तो हमने मान लिया। नबी के मानने का मतलब यही होता है। नबी ने फरमाया मैं मेराज में गया आ गया। अबू जहल ने सुना, कहा अक्ल में बात नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक ने सुना कि सरकार फरमा रहे हैं, सरकार से नहीं सुना, दूसरे ने जाकर कहा कि तुम्हारे नबी ऐसा कर, कहा मेरे नबी फरमा रहे हैं तो सही फरमा रहे हैं। हम लोग तो बिन देखे मानने वाले हैं, बिन देखे मानने वाले हैं। तो कहा कि ऐसा है कि नबी को नूर मानने ही में भलाई है। हमने कहा यह बात आप कैसे कह रहे हैं? तो उसने जो बात कही थी वो सुनिए। उसने कहा कि एक मुजज़ा है वो जो हम लोगों ने पढ़ा है सुना है, हबीब यमनी वाला।
حبیب یمنی کی ذات سے متعلق سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہو تو میرے دل میں جو ہے وہ بتا دو. مطلب یہ ہوا کہ حبیب یمنی بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دل کی باتوں کو بتاتا ہے اور دل اوپن نہیں ہوتا, دل چھپا ہوتا ہے اور جو چھپا ہوتا ہے اس کو غائب کہتے ہیں اور غائب کا مصدر غائب ہے اور اسی کو ہم قائل ہیں کہ جو ظاہر بتا دے وہ ہم جیسا ہے اور جو چھپا بتا دے وہ مصطفیٰ ہے. اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. تو کہا میرے دل میں جو تمنا ہے وہ بتا دیجئے. تب نبی نے بھی کہا کہ اچھا ارے زمین کی بتاؤں کہ آسمان کی بتاؤں. تب یہ کلیئر اور ہو گیا کہ نبی جی ادھر کی بھی جانتے ادھر کی بھی جانتے, دو تمنائیں ہیں. کہا پہلے اوپر والی, تو کہا چلو باہر. تشریف لے گئے, 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, انگلی سے اشارہ فرمایا, چاند آدھا ادھر ہوا آدھا ادھر ہو گیا. کیرل میں چاند نظر آیا آدھا, 14ویں کا چاند نصف نظر آیا اسی زمانے میں کیرل میں. اسی زمانے میں کیرل کی تاریخ پڑھنے والوں کو یہ بات معلوم ہے. اور اسی وقت مکے کی وادیوں میں آدھا چاند نظر آ رہا تھا. حبیب یمنی نے کہا چلو یہ تو تمنا آپ نے بتا دی, لیکن اگر نبی ہو تو میرے دل میں ایک اور تمنا ہے وہ بتا دیجئے. آقا نے فرمایا ہاں ہاں تیری ایک جوان بیٹی ہے جو گھر میں ہے, جو اپاہج ہے, جو اپنگ ہے, جو چل نہیں سکتی, جو بول نہیں سکتی, جو موومنٹ جس کے اندر نہیں ہے. تیری سب سے بڑی دلی تمنا یہ ہے کہ اس کے جسم میں حرکت آ جائے, اس میں موومنٹ ہو جائے. نبی نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہی تمنا ہے. حبیب یمنی نے کہا ہاں ہاں میں یہی چاہتا ہوں. کہا کیسے ہوگا؟ کہا کلمہ پڑھ لو, یہ کلمہ بہت بڑا آئٹم ہے, کلمہ پڑھو گے اور ادھر اصلاح ہو جائے گی. حبیب یمنی کلمہ پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ لیا. اب یمن پہنچتے ہیں, دروازے پر پہنچتے ہیں, بہت شارٹ میں, رات کا وقت ہے. دروازے پہ آواز دیتے ہیں, دروازہ کوئی دائی نہیں کھول رہی ہے, نوکر نہیں کھول رہا ہے, گھر کی دایا اور نوکرانی نہیں کھول رہی ہے, باندی نہیں کھول رہی ہے, ایک نوجوان لڑکی کھول رہی ہے. اور جیسے دروازہ کھولتی ہے اور بولتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. حبیب یمنی نے کہا بیٹا تو کب سے چلنے لگی اور کب سے یہ کلمہ سیکھا, یہ جملہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ کہا ابو آپ میں اور ہم میں فرق یہی ہے, آپ نے جا کے وہ کلمہ سیکھا, مجھ کو آ کے کلمہ والے نے کلمہ بتا دیا ہے, اور میں جیسے جیسے میں کلمہ پڑھ رہی تھی ویسے ویسے جس میں حرکت آ رہی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. گھڑی دیکھنا ضروری ہے. بابو بھائی ہم کو دیکھ رہے ہوں گے, ہاں نا وہ میں دیکھوں, بولنے والے کا کام ہے گھڑی دیکھنا. ہاں انتظامیہ تو اپنا وہ کام کرتی ہی رہتی ہے, وہ بولنے والا خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے کچھ اچھا اچھا لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے اچھا چلو. تو انجینئر والی بات آپ بھول گئے؟ نہیں, کہا میں انجینئر ہوں اور الیکٹریکل انجینئر ہوں. الیکٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ گئے؟ روشنی کا معاملہ وہاں ہے. کہا اس سے آپ کہنا کیا چاہتے؟ میں نے کہا تو کہا ایسا ہے کہ نبی کو نور ماننے ہی میں بھلائی ہے, ورنہ شق المعجزہ شق القمر اعتراض ہو جائے گا. کہا کیسے؟ نبی کے تو اختیار میں ہے. میں نے کہا کہ نبی کے اختیار میں ہے اور ہم لوگ سب جانتے ہیں. بنارس کے کسی بھی خطے کا مسلمان ہے, کسی بھی محلے کے, دیکھیے مدن پورا کے نوجوان آ کے بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں, سارے لوگ ہیں, ساری دنیا کے لوگ جان رہے ہیں نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا, نبی کا فرمان ہے ہم نے تسلیم کر لیا. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اے لوگوں بعض چیزوں, میں نے ایک جملہ کہا, جو قرآن حدیث کا احترام کرے گا اس کے لیے قرآن و حدیث ہے, اور جو جانتا ہی نہیں اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟
उसको तो आप इलेक्ट्रॉनिक अंदाज में आपको साबित करना पड़ेगा, साइंटिफिक अंदाज में आपको साबित करना पड़ेगा, जदीद तरीके से आपको साबित करना पड़ेगा। कहा मौलाना साहब ये तो नहीं मानेंगे तो मोजज़ाए शक्कुल कमर पर एतराज हो जाएगा। हमने कहा एतराज नहीं होगा यार, नबी का इख्तियार रहता है, नबी का गुलाम ऐसा है जो शम्स तबरेज बनकर दुनिया को यह बता चुका है कि जब दुनिया ने उनकी मछली भूनने से इनकार किया था तो आपको जला लाया था, हाथ में मछली लिए सूरज को इशारा करते हैं, अरे शम्स तेरा नाम भी शम्स है, मेरा नाम भी शम्स है, जरा नजदीक आ जा यार, नजदीक आ जा, मैं अपनी मछली भून लूं। सूरज नजदीक आया था, आपने हाथ उठाया था, मछली भूनी थी, तनावुल फरमाया था, सूरज वापिस हो गया था। जब नबी का गुलाम सूरज को बुला सकता है, वापिस कर सकता है, तो नबियों का ईमान क्यों नहीं वापिस कर सकता है? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। कहा इतराज नहीं होता है भाई मेरे, नबी को अल्लाह ने ताकत दी होती है। कहा लेकिन मौलाना साहब मेरी दलील सुन लीजिए, कितनी प्यारी दलील उसने दिया, वो सुनिए, वो अपनी मालूमात के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं और हमारे नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं वो इसको प्रूफ करें यूनिवर्सिटियों में जाकर। उसने कहा कि जब नबी को हम नूर मानेंगे तो आंखें भी नूर, पुतलियां भी नूर, मुँह मुबारक भी नूर। मुँह मुबारक पर बड़ी अच्छी बात याद आ गई, क्या बात है, क्या बात है। संवारे आज जुल्फे अंबरी तशरीफ लाते हैं, तबस्सुम लब पे आंखें सुरमगी तशरीफ लाते हैं, जिलों में लेके सब दुनिया वदी तशरीफ लाते हैं, लिए हाथों में फिरदौसे बरी तशरीफ लाते हैं, जनाबे रहमतुल लिल आलमी तशरीफ लाते हैं। उसकी जो दलील थी वो सुनिए, फिर याद रहेगा तो मैं मुबारक में भी नूर है मैं बता दूंगा, और आपकी समाअतों के करीब वो वाकया गुजर चुका है, आप भूल गए। तो कहा कि नबी जब नूर है तो दस्ते मुबारक भी नूर है, कदमे मुबारक भी नूर है, आंखें भी नूर है, पुतलियां भी नूर है, और इसमें भी रोशनी है, मुँह मुबारक में भी रोशनी है, जिस्म का हर टुकड़ा नूरानी है। तो जब नबी ने अपनी अंगुश्ते मुबारक को उठाया था, उसने कहा एक मिजाज ये है कि जब दुनिया में किसी चीज को काटना रहता है तो कभी कभी रेस के जरिए काटा जाता है। आज से 7 महीना पहले मैंने भी अपनी पथरी का ऑपरेशन करवाया है। तो एक ऑपरेशन होता है 3 सुराख करके होता है ना, माइक्रोस्कोपिंग इस पे वो जो ऑपरेशन होता है, तो वो क्या है कि वो रेस के जरिए वो अंदर ले जाते हैं, रेस से पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। तो कहा मौलाना साहब नबी ने जब अपनी उंगलियां उठाई थी, अपनी नूरानी उंगली उठी थी, तो जब उंगलियां उठी और उंगली उठी तो नूर की शुआ निकली, और नूर की शुआ जो निकली तो आसमान तक गई, चांद तक गई। और चांद पत्थर है, चांद मिट्टी है, चांद जिन्स है, चांद कोई लोहा वहां नहीं है, या चांद कपड़ा नहीं है। जिस तरह जमीन एक मादा है उस तरह चांद भी एक चीज है। उंगलियां उठी तो नूर की शुआ निकली, और शुआ का काम है पत्थर को, मिट्टी को काट देना। नबी ने यूं किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। चूंकि नूर का काम है शुआ पेश करना और शुआ का काम है पत्थर को 2 टुकड़े करना, नबी ने यूं उंगली किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। नबी को नूर मानिएगा तो चांद का मोजज़ा तस्लीम हो जाएगा, नबी को नूर नहीं मानिएगा तो मोजज़ा शक्कुल कमर नहीं तस्लीम किया जाएगा। हमने कहा यह बात तो बहुत अच्छी है कि नबी ने अपनी नूरानी उंगली को उठाया, जिस तरफ आप टार्च देंगे उस तरफ रोशनी जाएगी, टार्च का रुख इधर होगा रोशनी इधर जाएगी, टार्च का रुख इधर होगा रोशनी इधर जाएगी, टार्च का रुख इधर होगा रोशनी इधर जाएगी। इसी तरह नबी की उंगलियों ने इशारा फरमाया चांद की तरफ, तो जिस तरफ उंगली उठी उस तरफ रोशनी गई, और जब रोशनी की शुआ गई तो चांद को यूं किया तो चांद जो इन जर्रात का मजमुआ है वो 2 टुकड़ों में बदल गया। गोया नबी की नबूवत और उसका एजाज भी साबित हो गया, और नबी की साइंटिफिक हैसियत भी साबित हो गई कि नबी वो होता है कि साइंसदां बाद में साइंटिस्ट बनेंगे, मुस्तफा मुकम्मल साइंटिस्ट बनकर तशरीफ लाए थे। आज दुनिया कह रही, एक बात याद आ गई, मुँह मुबारक पर याद दिलाएगा, मैं बोलूंगा कि मुँह मुबारक नूर है। हाँ, नबी नूर बनकर आए तो सब जो पब्लिक आम बोलती है, मौलाना लोग बोलते हैं, वही भी मैं भी बोला तो क्या बोला, वो अलग। हाँ, क्यों ज़राअत कराएंगे? आंखों में बसारत आ जाएगी, आंखों में रोशनी आ जाएगी, इजाफा हो जाएगा।
اور دنیا میں ہر اس مقام پر جہاں نبی کے عقیدت مندوں کی جماعت رہتی ہے اور منہ مبارک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں منہ مبارک کی زیارت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس تاریخ میں اگر ہم آقا کی زیارت ان ظاہری آنکھوں سے بظاہر نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ایک جزو پاک کا معائنہ تو کر لیں، اس کا نظارہ تو کر لیں اور اس کا دیدار تو کر لیں، اس کی زیارت تو کر لیں، آنکھوں میں نور آئے گا، آنکھوں میں بصارت آ جائے گی۔ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، آپ کے یہاں وہ مدرس رہ چکے ہیں بنارس میں۔ اب آپ لوگ بتائیے، آپ حضرت پرانے ہیں بہرائچ شریف کے، اب بتائیے ارے مولانا صاحب تھے نا، کانپور میں تقریر کرتے کرتے کبھی منہ سے خون آیا تھا پتا ہے؟ رئیس کوثر، وہ بھائی یاد کر رہا تھا نام، اسٹیشن پہ لے جایا گیا تھا، ہاسپٹل معلوم ہے، ڈاکٹروں نے کہا تھا تقریر کرتے کرتے لنگس میں سوراخ ہو گئے، پورا پانی ہو گیا، بغیر آپریشن کے اس کا کوئی علاج نہیں۔ ارے دنیا کے سائنسسٹوں اور میڈیکل کے ماننے والوں، میڈیکل اور جدید سائنس اور جدید میڈیکل کے ماننے والوں، تمہارے پاس ہر چیز کا علاج آپریشن سے ہے۔ نبی کی بات تو میں بعد میں کروں گا، نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ انگلی سے اشارہ کر کے آپریشن بھی کر دیتا ہے اور انگلی سے اشارہ کر کے آپریشن کو بھر بھی دیا کرتا ہے۔ ان سے پوچھئے، اتفاق سے گواہ کے لیے موجود ہے تربا والے بابا، ان کو تربا والے بابا نہیں کہہ رہا، الیاس مولانا صاحب کو، حضرت کو نہیں کہہ رہا، ان کا نام تھا حضرت عبدالقدوس، عبدالشکور نام تھا، بڑی بڑی آنکھیں، پشتو زبان بولتے تھے، یہ کوسین کی بات کہہ رہا ہوں، بریکٹ کی بات کہہ رہا ہوں، پشتو بولتے تھے۔ مفتی اعظم ہند وہاں تشریف لے گئے، مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے، اکابر علماء بھی حاضری دیتے تھے، تشریف لے جاتے تھے۔ نوجوانوں سے کہا، اما تم یا غوث کہتے ہو، غوث کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ فرماتے تھے حضرت عبدالشکور کہ سنو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر کے بال بڑے لمبے لمبے، خلاف شرع بظاہر، ہم لوگوں کے حساب سے، شریعت کے اعتبار سے۔ علماء نے کہا حضور یہ بال، یہ لمبے بال، ان کی بات نہ کرو۔ ایک نے کہا ترہ ڈال دی، دوسرے نے کہا پھر آپ نے ترہ ڈالی۔ جب کئی علماء نے کہنا شروع کیا، کہا اس بال کو اتارنے کو کہتے ہو؟ ان بالوں کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے ان بالوں سے غوث اعظم کے آستانے پر 30 سال تک جاروب کشی کی ہے، جھاڑو لگایا ہے۔ اگر قبر میں کوئی اور ذریعہ نجات نہ ہو تو غوث اعظم کا حوالہ میری نجات کی ضمانت پر جائے گا۔ کربا والے بابا وہ تھے، عبدالشکور نام تھا۔ راجگانگ کے ایک شخص کے پیٹ میں کینسر ہوا، نوجوان، والد کا نام عبد المنان تھا۔ یہاں تک میں بتا دوں آپ کو، ہندوستان کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ تیسرے اسٹیج میں ہے، 10-15 دن کا مہمان ہے، گھر لے جاؤ، سیوا ستکار کرو، دیٹس آل، بات ختم۔ تو لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ آج بھی ختم ہونا ہے، کل بھی ختم ہونا ہے، تو حضرت کی بارگاہی میں لے جا کر رکھ دیا جائے، جو ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ ڈولی چلی، اب مریض کی ڈولی، وہ بھی کینسر زدہ، وہ بھی پیٹ کا کینسر، بدبو اس میں آ جاتی ہے کینسر میں، آخری مومنٹ میں بدبو سے علاقہ متعفن ہو رہا ہے۔ لوگ لے گئے، حضرت تربا والے کی خدمت میں لے جا کر کھاٹ کو رکھ دیا، کہا حضور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے۔ چادر اوپر ڈال دی گئی تھی، چادر کو دھیرے سے اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اندر ڈالا، شہادت کی انگلی سے یوں 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 2-4 مرتبہ کیا، پھر چادر ڈال دیا، کہا لے جا۔ کون کہتا ہے کینسر ہے؟ اب وہ شخص واپس لے کر اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر آتے ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرا، گزرتا جا رہا ہے، زخم اچھا ہوتا جا رہا ہے، بدبو دور ہوتی جا رہی ہے، تعفن دور ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کینسر بالکل ختم ہو گیا۔ اور جس طرح آپریشن کی سلائی کا نشان رہتا ہے، صرف آپریشن کا نشان رہ گیا۔ میں نے کہا واہ رے تربا والے بابا اور واہ رے نبی کا
کا غلام. دنیا کہتی ہم آپریٹ کریں گے تب علاج کریں گے, نبی کا غلام انگلی کے اشارے سے آپریٹ بھی کرتا ہے, علاج بھی کر دیا کرتا ہے. نہ ملتی ہو شفا جس کو کہیں سارے زمانے سے, اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اس علاج پر ایک بات یاد آ گئی, آپ لوگ یاد دلائیے گا منہ مبارک کو. آپ حضرات کی دعاؤں سے اور سرکار کے کرم سے ابھی میں مدینہ پاک سے واپس آیا. حج کو گیا تھا اسی سال, عاشورے کے دن واپس ہوا. وہ نگری تو سب دیکھ رہے ہیں, نگاہوں میں ہے, جو شاق ہے وہ یہی بیٹھے دیکھتے ہیں, اور نورانی کیفیت تو یہیں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں, اور سب کی تمنا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ کھجوروں کے لیے لوگ مارا ماری کر رہے ہیں, اور کتنے لوگوں نے فون پہ فرمائش کیا کچھ لائیے نہ لائیے, عجوہ شریف ضرور لائیے گا, عجوہ کھجور لائیے گا, عجوہ کھجور لائیے گا. تو عجوہ کی فضیلتیں تو جانتا تھا, لیکن لوگوں کی اس قدر عقیدت ہے اس کا اظہار ہوا. لوگوں نے فون سے کہا کچھ نہ لائیے گا, عجوہ لائیے گا. میں نے حدیث کی کتابیں تلاش کرنی شروع کی. معاملات جب دیکھے تو ایک معاملہ کلیئر ہو گیا کہ آقا کی بارگاہ سجی ہوئی ہے, دربار رسالت سجا ہے, مسجد نبوی میں دربار مصطفیٰ لگا ہوا ہے, صحابہ تشریف لا رہے ہیں, لیکن حضرت بلال سب سے اخیر میں آ رہے ہیں اور کنارے بیٹھ جا رہے ہیں. چہرہ اترا ہوا ہے, ایک دن یہ کیفیت, دوسرے دن یہی کیفیت, تیسرے چوتھے پانچویں دن یہی کیفیت. جب کئی دن گزر گئے آقا نے فرمایا بلال میں دیکھ رہا ہوں تم تاخیر سے مسجد میں آتے ہو اور کنارے بیٹھ جاتے ہو, چہرے پر غم و حسرت کی لکیریں نمایاں رہتی ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گزر اوقات کے لیے میں کھجوریں بیچ لیتا ہوں, اور یا رسول اللہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بھی کالا ہوں, میری کھجوریں بھی کالی ہے, ساری کھجوریں بک جاتی ہیں, تب لوگ میری کھجوروں پہ توجہ کرتے ہیں اور تب میں کھجوریں بیچ کر دیر میں واپس آتا ہوں. اب نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا, عطائے رسول جوش میں آیا, نبی کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے, اور یہ فرمان حرف بحرف صادق ہوتا ہے کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, اما 10 روپیہ رکھ کر دینا یہ ہمارا کام ہے, اور کچھ نہ رکھ کر دینا محمد الرسول اللہ کا کام ہے. 100 روپیہ رکھتے ہو تو شاعر کو چھوٹ دیتے ہو, اور کچھ نہ رکھو اور دے دو تب نے ہم جانا ہے, تو رکھ کر نہ دینا, دینا تو چھوڑیے نہ دینا وہ ہمارا کام اب ہو گیا ہے, لیکن کچھ نہ رکھ کر پوری دنیا کو دے دینا یہ میرے آقا کا کریڈٹ ہے. نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا, کہا بلال ڈونٹ مائنڈ, ڈونٹ وری, گھبراؤ مت, اب کوئی خیال نہ کرو. اب یہ زبان فیض ترجمان چلی ہے مصطفیٰ کی. آقا فرماتے ہیں اے بلال سن, کل سے تیری کھجوریں سب سے پہلے بکیں گی. سبحان اللہ. اب نبی بول چکے اور تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اتنا ہی نہیں اے بلال تمہاری کھجوریں سب سے پہلے بکیں گی. اتنے ہی پر دریائے رحمت کا تمبوج ختم نہیں ہوا. نبی فرماتے اور اے بلال سنو, نہار منہ میں جو کھجوریں کھا لے گا عجوہ کھجوریں, تو اس دن سحر اثر نہیں کرے گا, جادو اثر نہیں کرے گا, نظر بد اثر نہیں کرے گی, ٹوٹکا ٹونا اثر نہیں کرے گا, اور کھانے والے پر 70 بیماریوں سے اس کو ضمانت اور نجات مل جائے گی جو عجوہ کھجور کھائے گا. تم آپریشن کر کے نجات نہیں دے پا رہے ہو, میرے مصطفیٰ کی زبان فرماتی ہے کہ عجوہ کھجور کھا لو, 70 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. تو یہ تو ہم نے سنا پڑھا سنا دیا. ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے, کہا یار مولانا لوگ تم لوگ یہی سب چکر ہے, یہی سب بول دو گے, اس بات پبلک کے جذبات سے کھیلتا ہوں. لیکن جذبات سے نہیں کھیلتا ہوں. آپ کو معلوم ہے جب یہ حدیث لندن پہنچی, جب یہ فرمان رسول لندن پہنچا تو لندن میں ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا تھا, اور ایک ڈاکٹر نے باضابطہ ریسرچ کر کے یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے, یہ بہت تازہ معاملہ ہے, اور کئی معاملات ایسے ہیں جب بھی اسلام کا کوئی معاملہ آیا تو یورپ والوں نے ریسرچ کیا ہے. کہا میں زہر کا پیالہ پیتا ہوں, آج صبح میں نے عجوہ کھا لی ہے, عجوہ کھجور کھائی ہے, زہر کا پیالہ پیتا ہوں. اب تم ریسرچ کرو میرے بدن پر, اگر زہر کا شائبہ ہو جائے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کا
فرمان معاذاللہ جھوٹا ہے، اور اگر اثر نہیں ہوگا تو میں مان جاؤں گا جو نبی مسلمانوں کا فرماتا ہے وہ کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے۔ چنانچہ اس نے کھجور اجوا کھائی، اس کے بعد زہر پیا، ساتھیوں کو کہا اب ایگزامن کرو، پوری ٹیم لگ گئی، جسم کے کسی حصے سے زہر کے آثار کا پتہ نہیں چلا۔ لوگوں نے کہا زہر کا اثر نہیں ہے، میں کہتا ہوں دنیا والوں زہر کا علاج تم بعد میں کرنا، پہلے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، اب نبی کے صدقے میں جو بتایا گیا ہے استعمال کرو، دنیا کا کوئی جادو، کوئی سحر اور کوئی زہر تم پر اثر نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ بات چلی تھی مولانا گئے، ڈاکٹر نے کہا آپریشن، بامبے چلے گئے 23 کوثر صاحب، ڈاکٹروں نے کی ٹیم نے کہا آپریشن، گھر والوں نے کہا نو آپریشن، دوا سے علاج کرو، کہا نہیں نہیں، یہ پورا یہ پھیپھڑا لنگس کاٹ کر نکالنا ہوگا، دوسرا لنگس لگانا ہوگا اندر بندر کا۔ مولانا نے کہا نہیں نہیں، آپریشن مت کیجئے، دوا سے علاج کیجئے۔ معاملہ اس پہ ٹلتا ٹلاتا رہا، وہ بہرائچ شریف آ گئے، ڈاکٹر وہاں رہ گئے، پھر گھر والوں نے سمجھایا چلو آپریشن کرا لیا جائے۔ جب آپریشن کے لیے چلے ہیں اور بہرائچ اسٹیشن پر آتے ہیں تو ایک دیوانہ آتا ہے، بینچ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر گزرتے ہوئے کہتا ہے مولانا کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر تو اجمیر میں ہے اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹر مدینے میں موجود ہے۔ یہ دیوانے نے کہا اور نکل گیا۔ اب مولانا صاحب نے جب تک دھیان دیا یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا تھا، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا تھا، یہ گیا وہ گیا، ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹرین آئی، آپ 1-2 دنوں کے بعد بمبے پہنچے، بمبے کے کسی اسٹیشن پر آپ لوکل ٹرین کے انتظار میں تھے، وہ دیوانہ وہاں رونما ہوا، کہا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ ارے ڈاکٹر اجمیر میں رہتا ہے اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹر تو مدینے میں ہے۔ لیکن پھر مولانا کو یاد آ گئی، اپنے بھائی جو ان کے بھائی وکیل تھے، اس وکیل نے وکیل صاحب کو کہا بھائی صاحب یہ دیوانہ وہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی پہنچ گیا، اس کو پکڑیے، تلاش کیجئے۔ لیکن میں نے کہا دیوانہ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے، نبی کا جو سچا دیوانہ ہوگا وہ دنیا کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے بلکہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نہیں ملا وہ، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی تھی، نیا الٹرا ساؤنڈ اور یہ ایکس رے جو کہیے 7-8 اینگل سے کیا گیا تاکہ دوسرے دن تیسرے دن آپریشن کی تیاری کی جائے۔ ڈاکٹروں نے کہا ادھر مریض بیٹھے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہے۔ تو اس نے کہا مریض کون ہے؟ مولانا صاحب نے کہا میں مریض ہوں۔ کہا یہ ایکس رے کس کا ہے؟ مولانا نے کہا ایکس رے ہمارا ہے۔ کہا نہیں، یا تو مریض بدل گیا ہے یا ایکس رے کی رپورٹ بدل گئی ہے۔ کہا نہیں، نہ مریض بدلا ہے نہ ایکس رے بدلا ہے، نہ رپورٹ بدلی ہے نہ مریض بدلا ہے۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس قلب میں اور جس پھیپھڑے میں جگہ جگہ سوراخ تھا، جو بالکل ڈیمیج ہو چکا تھا، جو بغیر آپریشن کے صحیح نہیں ہو سکتا تھا، پھیپھڑا تو لگ رہا ہے کہ دھل دھلا کر کے لگا ہوا ہے، بالکل عام لوگوں سے اچھا پھیپھڑا لگا ہوا ہے۔ اے مولانا آپ غلط کیوں بولتے ہیں؟ مریض کو آپ لوگوں نے بدل دیا، آپ پہ قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ کہا نہیں نہیں، مریض میں ہی ہوں اور میرا ہی ایکس رے کیا ہے، ابھی تمہارے ہی اسٹاف نے کیا ہے۔ تو مولانا نے کہا یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا تم لوگ غلط بول رہے ہو، میٹر کیا ہے سچ سچ بتائیے۔ تب مولانا نے کی رگے علمیت پھڑک اٹھی اور رگے عشق مصطفیٰ میں ابھار آیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب سنیے، مسلمانوں کا ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا سے مسلمان مایوس ہو جاتا ہے تو درے پاک مصطفیٰ پر جاتا ہے، حضور سے استعانت طلب کرتا ہے اور نبی ہمارے تمام امراض کا علاج فرماتے ہیں۔ علامہ بوصیری کو صحت و شفا دینے والے مدینے میں بیٹھ کر نہیں، ان کے گھر میں پہنچ کر نبی ہیں جنہوں نے شفا عطا فرمایا تھا۔ ہم نے جب بیان کیا تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ کیا دلیل ہے کہ نبی تشریف لائے تھے؟ ہم نے کہا یار یہ تو بات صحیح ہے، خواب کی بات تو لوگوں کو سمجھ میں آتی کہ خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو چادر شریف نبی نے اڑھائی تھی وہ چادر تو سراہنے ملی تھی، اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی آئے بھی تھے، نبی نے شفا بھی بخشی اور چادر بھی اڑھائی تھی۔ مولانا نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کہیں علاج نہیں کرایا، ہمارے گھر میں نبی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا منہ مبارک ہے۔ جب میں آپریشن کے لیے چل رہا تھا تو میری ماں جب آپریشن کا ڈکلیئر ہوا تھا تو ایک مرتبہ میں نے کہا تھا امی جان جو منہ مبارک
مجھے ملا ہے اس منہ مبارک کا غسالہ میں پینا چاہتا ہوں اور اس منہ مبارک کو میں سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا خبردار منہ مبارک کو سینے سے نہ لگانا، منہ مبارک کو سینے سے نہ لگانا۔ تو میں نے کہا امی جان آپ نے بچپن سے یہ مزاج دیا ہے کہ نبی کی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، نالین بابرکت ہے، دست مبارک بابرکت ہے، آپ کی نگاہیں بابرکت ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ صحابہ موقع ملا ہے تو نبی کے جسد اطہر سے لپٹ گئے ہیں اور چوم لیا ہے، اور آقا نے جب فرمایا ایسا تم نے کیوں کیا تو آپ نے صحابہ نے یہ عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ ہی کا تو یہ فرمان ہے من مس جلدی لن تمسہ النار، جس نے میرے جسم کو چھو لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یا رسول اللہ یہ تو صحابہ کا مزاج تھا اور صحابہ نے ایسا کیا ہے۔ تو رے ڈاکٹر صاحب ہم نے جب اپنی امی سے کہا کہ میں منہ مبارک کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، ماں نے منع کیا۔ ہم نے امی سے کہا آپ نے تو یہ مزاج دیا آج روک کیوں رہی ہے؟ کہا اس لیے بیٹا روک رہی ہوں کہ تو منہ مبارک کو اگر سینے سے لگا لے گا تو تیرا آپریشن ہونے والا ہے۔ دنیا نے کسی کارخانے میں ایسی چھری نہیں بنائی ہے کہ وہ چھری جس سینے پر نبی کا منہ مبارک لگا ہو اس سینے کو چاک کر دے، اس لیے کہ نبی چاکنے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سینہ کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میں نے منہ مبارک کو سینے سے نہیں لگایا تھا، میں نے غسالہ پی لیا تھا، غسالہ شریف پی لیا تھا۔ اب ڈاکٹر آپ جو کہیے یہ جو دھلا دھلایا آپ کہہ رہے ہیں نا، جو دھلا دھلایا یہ کسی اور پانی کا نہیں ہے، وہ نبی کے منہ مبارک کے غسالہ شریف سے میرا لنگس دھل گیا ہے اور تر و تازہ ہو گیا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو آج کی میڈیکل سائنس کر رہی ہے، میرے نبی کے جسم پاک کے اعضائے مبارک کل کر چکے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مگر نور ہے یہ نہیں ثابت ہوا بھائی صاحب۔ آپ لوگ بھی لیسن بھول جاتے ہیں۔ ارے اس سے نور نکلنا چاہیے نا، بالوں سے نور نکلنا چاہیے نا۔ تو بہت آپ لوگ جانتے ہیں، سب معلوم ہے، گجرات میں ایک وہی تھے جو کہتے 12 وفات منائی ہے۔ ہم تو 12 وفات کہنا بھی کثرت شان سمجھتے ہیں، وفات ان کے لیے، ہمارے لیے وفات کا نبی کل بھی زندہ آج بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو وہ تو زندہ ہیں، ہم بڑا وفات نہیں کہیں گے، ہم تو عید میلاد النبی ہی کہیں گے۔ مگر یہ نور نبی کے جسم پاک کا منہ مبارک بھی نورانی ہے، انگلی تو نورانی ہے، یہ منہ مبارک بھی نورانی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مولانا صاحب جب احمد آباد سے نہیں بلکہ حیدرآباد سے جب ایک بڑے سیٹ نے ان کو دیا تھا، حضرت ہم لوگ دنیا دار آدمی ہیں، احترام نہیں ہو پاتا ہے آقا کے منہ مبارک کا، آپ عالم لوگ ہیں آپ لے جائیں، میں تو فتن پیش کرتا ہوں۔ آپ لے کر آئے تھے اور جب بہرائچ شریف اپنے گاؤں میں پہنچے تھے تو رات کا وقت تھا، آپ نے گھر کا دروازہ کھلوایا اور سب سے کنارے جو کمرہ تھا قبلہ رخ، اس کمرے کو صاف کروایا۔ اس کمرے میں جو کوٹری تھی اناج کی کوٹری، اس کوٹری کو صاف ستھرا کروا کر اس پر ریشم کا کپڑا ڈالا، مخمل کا لحاف ڈالا، مخمل کا غلاف ڈالا، اور مخمل کا غلاف ڈالنے کے بعد جو شیشے میں رکھا ہوا تھا سرکار کا منہ مبارک، اس شیشے کو رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولانا کہ حضور ہم نے تو رکھ دیا اور ہم لوگ سب سو گئے، صبح میں جو گاؤں کے وکیل صاحب تھے انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا مولانا آپ کب آئے باہر سے؟ کہا میں رات آیا۔ تو کہا کتنے لوگوں کو لے کر آئے تھے آپ؟ کہا لوگوں کا میں تو تنہا آیا ہوں، پروگرام کر کے آیا ہوں، تنہا آیا ہوں۔ کہا نہیں آپ کے گھر سے بہت گنگناہٹ کی آوازیں آ رہی تھی، چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، اور آپ نے پیٹرو میکس بھی جلا رکھا تھا۔ کہا پیٹرو میکس کہاں جلایا تھا؟ وہی لالٹین جل رہی تھی۔ کہا نہیں آپ کا چھپر پوش مکان ہے، کھپڑ پوش مکان ہے، کھپرے کی دراروں سے روشنی نکل رہی تھی، اوپر جا رہی تھی، اور رات بھر ہم نے یہ دیکھا ہے اور لوگوں کی گفتگو کی آواز سنی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تب مولانا نے فرمایا کہ وکیل صاحب وہ میں نے سرکار کا منہ مبارک لایا ہے، روشنی اسی منہ مبارک سے نکل رہی تھی جو آسمان میں جا رہی تھی، اور جو گنگناہٹ آپ نے سنی ہے وہ ہم لوگ بات نہیں کر رہے تھے، وہ فرشتے آئے ہوں گے، ہم نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہوں گے۔
یہ تو وہ تازہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ نبی وہ نورانی ہے کہ جسم پاک کا سراپا نورانی ہے، جسم نورانی ہے، آنکھیں نورانی ہے، منہ مبارک نورانی ہے، قدم مبارک نورانی ہے، آپ کا سراپا نورانی ہے، اور آپ کی ذات پاک مکمل طور پر نور ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نور نور، آپ لوگ کہتے ہیں وہ تو بشر ہیں، بشر کی طرح رہتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو وہ لوگ بھی کہتے تھے، ہم لوگ بھی معاذ اللہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ کہا ہم نے اگر رسول نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تو آج کھانے کا شعور نہیں ملتا، اگر پانی نہیں نوش فرمایا ہوتا تو پانی کیسے پیا جاتا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اگر نبی نے آرام نہیں فرمایا ہوتا تو آرام کرنے کا شعور ہمیں نہیں ملتا، اگر نبی رات بھر جاگے رہتے اور ہمیشہ جاگ کر رہتے تو آج دنیا میں نبی کے امتیوں کو یہ پریشانی ہوتی کہ نبی نے تو رات جاگ کر گزاری ہے، ہم کیسے جاگ کر گزارے۔ نبی نے یہ کردار اور کریکٹر پیش کیا کہ کبھی جاگ کر گزارا، کبھی سو کر گزارا، کبھی آدھی رات جگے، کبھی تہائی رات جگے، اور دنیا کو مزاج یہ دیا کہ میرا یہ کردار وہ ہے جو امیر اور غریب، کمزور اور توانا، دنیا میں میرا جو بھی امتی رہے گا اور جس طرح کا رہے گا سب کے لیے میرا کردار نمونہ عمل بن جائے گا۔ ایک امی نے دیا ایسا نصاب عالم، کھینچ دی جس کے غلاموں نے تناب عالم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی ڈیوٹی خوب اچھی طرح پہچان رہا ہوں، بس 10 منٹ کی بات اور ہے، پھر میرا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ آیا اللہ کی جانب سے نور، نور مصطفیٰ، نور اللہ کے نبی، چہرہ نورانی، جسم نورانی، سراپا نورانی، خاندان نورانی، قدم پاک نورانی، لباس پاک نورانی، مجسمہ نورانی، جس کو عطا فرمایا، جس کو دیکھ لیا، جس پر دست کرم ڈال دیا، اس کا چہرہ چمک گیا، جس کے قدمے، جس کے سر پاک سر پر اپنا دست کرم رکھ دیا، اس کا سر چمک گیا، اور ایسا چمکا کہ سب کا چمکے سر تو سفید ہو جائے، اور جہاں نبی کا دست کرم لگا وہ بال کبھی سفید نہیں ہوئے، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی، ایسی چمک نبی نے عطا فرمائی، اور دنیا کو ایسا نورانی مشن دیا کہ آج اس مشن پر چلنے والوں کا مشن چمک رہا ہے، ان کا دل چمک رہا ہے، اور ان کے کردار سے دنیا کی بھٹکی ہوئی قوموں کا کردار چمکنے لگا ہے۔ نبی نے وہ مشن دیا، وہ تحریک دی، وہ کریکٹر دیا، وہ سیرت دی، وہ کردار دیا کہ اس کردار کے ذریعے دنیا کو یہ مزاج ملا کہ اے دنیا والو، نبی نے جو مزاج دیا ہے اس مزاج پر اور اس کردار پر اگر عمل کرو گے تو تم بھی چمکو گے، تمہارا محلہ بھی چمکے گا، تمہارا سماج بھی چمکے گا، تمہارا معاشرہ بھی چمکے گا، تمہارے ظاہر و باطن میں درخشندگی اور چمک آئے گی، اور جب تمہارا ظاہر و باطن چمکے گا تو دنیا کی قومیں تم سے استفادہ کریں گی۔ اپنے طور پر جی لینا یہ دنیا کی ہر قوم کا کام ہے، لیکن دنیا کی تمام قوموں کو زندگی کا مزاج اور معیار عطا کرنا نبی کی امت کا کام ہے، اور جب نبی کی امت یہ کام کرتی ہے تو سبحان اللہ، وہ جہاں چاہتی ہے، وہ جہاں جاتی ہے، وہ خود بھی چمکتی ہے، اور جس علاقے میں جاتی ہے اس علاقے کو چمکا دیتی ہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، چمک والے بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں چمک ہے، ولی پہچانتا ہے روشنی کہاں ہے، ولی پہچانتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت پہ ایک بحث ایک مرتبہ چھڑ گئی تھی، ایک صاحب نے کہا کہ پٹھان بھی کہیں ولی ہوئے ہیں، معاذ اللہ، ایک بات آئی تھی، انہوں نے کہنے والے تو ہم نے کہا آپ نے یہ شعر نہیں پڑھا، نسبت آل رسول پاک کے فیضان سے، نسبت آل رسول پاک کے فیضان سے خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ مانا ہے ان کو تو ایسا مانا کہ مرید وہاں ہوئے، لیکن پیروں نے کہا کہ میرے یہاں کی جو کتابیں چھپیں گی
तो छपने से पहले उनकी निगाहों से गुजारी जाएंगी, तमतमे में जाएंगी। गोया इल्म का मेयार अलग है, निस्बत का मेयार अलग था। दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आला हजरत ने निस्बत वहां से पाई थी जरूर, लेकिन ऐसी निस्बत थी कि जो निस्बत देने वाले हजरत आले रसूल मरारवी हैं, वो फरमाते हैं कि सिर्फ निस्बत ही की तो जरूरत थी, वरना दिल तो सैकल लेकर आए थे, दिल तो चमका हुआ लेकर आए थे। ये तो निस्बत थी जो दुनियावी एतबार से और जाहिरी एतबार से जरूरी थी, वो हमने दे दिया। बाकी तो चमका चमकाया दिल लेकर आए थे, और यही चमका चमकाया दिल था आला हजरत का, कि आला हजरत ने अपनी उस निगाह विलायत से दुनिया को ही नहीं बल्कि वली को भी दिखला दिया कि जो मैं देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं। हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा है, धोखा शाह थे नहीं, धोखा शाह बरेली शरीफ में। अरे धोखा शाह के लड़का मतलब समझते हो, धोखा देते थे। क्या मतलब? बच्चे पीछे 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 पीछे, हुजूर दुआ कर दीजिए पास कर जाऊं, 10वीं का एग्जाम पास कर जाऊं। 10वीं का एग्जाम दिया है तो धोखा शाह नाम था। अगर कह दिया कि पास कर जाएगा तो फेल हो जाता था, और जिसको कह दिया फेल हो जाएगा तो पास हो जाता था, तो धोखा नाम था। एक दिन आए, कहा मौलवी साहब, आला इज्जत को, मौलाना साहब, मैं नबी की इज्जत व शौकत व अजमत को जमीन के चप्पे चप्पे पर देखता हूं। मजजूब वली थे, चप्पे चप्पे पे देखता हूं, आसमानों पर नबी का सिक्का चलता हुआ नजर नहीं आता है। आला हजरत ने फरमाया, हजरत आपको नजर न आए, मेरी निगाहें देख रही हैं कि जमीन के जर्रे जर्रे पर और आसमान की वुसातों में नबी की अजमतों का सिक्का चल रहा है। ये बातें हुई, धोखा शाह चले गए। इधर गए, इधर अम्मी जान की आवाज आई, बेटे अहमद रजा। आले रहमा गिर गए, मुस्तफा रजा 2 मंजिला मंजिलों से गिर गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बच्चे थे, गिर गए। आला हजरत ने ऐसे ही फरमाया, अम्मी जान गिरे होंगे जरूर। कहा बेटा मजाक मत समझो, फकीरों से उलझते हो, अल्लाह वालों से उलझते हो, देखो मुस्तफा रजा 2 मंजिला से गिर गए हैं। आला हज़रत ने फरमाया गिरे होंगे जरूर, लेकिन अम्मी जान देख लीजिए चोट नहीं आई होगी, खराश नहीं पहुंची होगी, गजंद नहीं पहुंचा होगा। और तारीख के औराक साबित है कि 2 मंजिल से गिरने के बावजूद भी मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा के जिसमें पाप पर खराश तक नहीं आई थी। हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, ए अम्मी जान, एक मुस्तफा रजा नहीं, कई मुस्तफा रजा मैं नबी की अजमतों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नबी की अजमत के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। तो नबी ने, आला हजरत ने अपनी इन आंखों से नबी की अजमतों का सिक्का आसमान की वसतों पे भी देखा था। वली जमीन पर बैठता है, आसमान की वसतों को देखता है। आला हजरत बरेली की चटाई पर बैठे हुए थे, आसमान की वसतों में मुलाहजा फरमा रहे थे। यह भी नबी की अता थी कि जिसको नबी अता फरमाते हैं उसको निगाह में वो तासीर और वो दूरबीनी और वो दूरअंदेशी अता फरमा देते हैं कि वो जहां से बैठता है, जहां तक चाहता है वो देखता हुआ नजर आता है। वही नबी इसी माह मुबारक में तशरीफ लाए। ऐसा नबी तशरीफ लाया जो हम गरीबों के जख्मों पे मरहम रखने वाला है, जो बेवाओं के सर पे आंचल डालने वाला है, जो यतीमों का दर्द बांटने वाला है, जो गरीबों के दुख को दूर करने वाला है, जो मजदूरों को उनके अजमतों मकाम को देने, मजदूरों को उनकी अजमतों मकाम को देने वाला है, जो औरतों को हुकूक दिलाने वाला है, जो जमींदारों को उनकी औकात बताने वाला है, जो अमीरों और गरीबों को एक सफ में बिठाने वाला है, और जो आकाओं और बंदों और गुलामों का फर्क मिटाने वाला है। आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये मिजाज मेरे नबी ने अता फरमाया। ऐ लोगों, नबी को लिमिटेड मत बनाइए, महदूद मत कीजिए। लिमिटेड बना दिया जाता है माज़अल्लाह, नबी को महदूद मत कीजिए। उनका मामला यह है कि अल्लाह ने उनको बेपनाह वसअतें अता फरमाई है। महदूद मत कीजिए कि सिर्फ नमाज देकर चले गए, कलमा पढ़ा कर चले गए, कुरान हाथ में देकर चले गए, माज़अल्लाह ऐसा नहीं कहिए। गए कहां? वो हैं, गए कहां? वो हैं। कलमा इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। वो गए कहां? हैं।
ہیں وہ ظاہری نگاہوں سے پردہ فرما گئے ہیں، زمین کے اندر روشنی عطا فرمانے کے لیے زمین کے اوپر بھی روشنی دے گئے، زمین کے اندر بھی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تو صاحب لوگوں، نبی کو لمیٹڈ مت کیجیے، آپ ثابت کیجیے وہ نبی جو تشریف لائے اس مہینے میں، جن کا ہم جشن منا رہے ہیں، ہندوؤں سے کہیے، عیسائیوں سے کہیے، پارسیوں سے کہیے، بدھسٹوں سے کہیے، سکھوں سے کہیے، دنیا کی تمام اقوام سے کہیے کہ وہ نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم غریبوں کو دکھ درد بانٹنے کا حوصلہ دیا، دکھ درد سہنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ ہم اس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا داماد اگر ہو تو امیر ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے علی جیسے نوجوان کو اپنا داماد بنایا ہے۔ میرے نبی نے یہ مزاج دیا کہ اگر کھانا کھاؤ تو اپنا حصہ تو کھاؤ، بھائی کا حصہ مت کھا جانا۔ نبی نے بچپن میں یہ مزاج دیا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ آپ نوش فرما رہے ہیں، نوش جا فرما رہے ہیں، اور دوسری جانب کو چھوڑ رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو مزاج دے رہے ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت دنیا اس تاریخ کو یاد رکھے گی کہ نبی بچپن میں یہ مزاج دے رہے ہیں۔ بھائی کے حق چھین لینا یہ دنیا والوں کا کام ہے، اور اپنا حق بھی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دینا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ یہ کیریکٹر پیش کیجئے، یہ دنیا کو بتائیے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہاں نبی کی عظمت بھی باوقار ہے، نبی کی نورانیت بھی بے مثال ہے، نبی کا کیریکٹر بھی بے مثال ہے۔ حضرت تشریف لے آئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب لوگ کھڑے ہو جائیے، استقبال کی مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، الشیخ علامہ حضور ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ حضور محدث کبیر